इंसान हमेशा से ही कुछ कर दिखाने और आगे बढ़ने की दौड़ में रहता है। हम जिस माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ भी हर रोज हर शख्स अपने जज्बे, मेहनत और लगन से काम करके अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी माशरे का एक अहम हिस्सा कुछ ऐसे अफराद भी हैं, जिनको कहने में तो हम खुसूसी अफराद कहते हैं, मगर उनकी कदर व कीमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। खुसूसी अफराद या तो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं या फिर किसी जहनी बीमारी की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसे ही खुसूसी अफराद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि माजूरी का शिकार तो हैं, मगर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के आगे अपनी माजूरी को कमजोर नहीं बनने देते। अगर हम दुनिया भर में नजर दौड़ाएं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी मिसालें मिलेंगी, मगर अपने मुल्क पाकिस्तान की हम बात करें तो मेहनत, लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी में यहाँ के लोग किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारे खुसूसी अफराद माजूरी के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कामयाबी की एक मिसाल हैं। ऐसे अफराद जिन्होंने मुल्क में और मुल्क से बाहर भी अपना नाम पैदा किया। इन खुसूसी अफराद में सैयद सरदार अहमद पीरजादा हैं, जो कि पहले नाबीना सहाफी के तौर पर सामने आए और सदारती अवार्ड भी हासिल किया। उनके अलावा गाड़ी के हादसे का शिकार होने वाली पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुनीबा मजारी भी हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी के हादसे की वजह से माजूरी को अपनी कमजोरी न बनाया और पहली खुसूसी एंकर पर्सन और मॉडल के तौर पर उभर के सामने आई। फयाज अहमद ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जानबाज चैंपियन, जो कि एक इदारे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे मुआशरे की बेहतरीन अक्कासी करते हैं और न जाने कई ऐसे खुसूसी अफराद भी मुल्क की खिदमत में मसरूफ हैं। इन लोगों ने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया, बल्कि हिम्मत, लगन और जज्बे से अपनी माजूरी को शिकस्त देकर अपने मुल्क की दुनिया में शनाख्त करवाई और पहचान हासिल की। इन सब बातों के बावजूद बहुत से सवालात और बहुत से शिकवे हाकिम वक्त से रहते हैं, जैसा कि आज तक इन खुसूसी अफराद के लिए 3% कोटे के अलावा कौन कौन से मस्बत इकदामात किए गए, कौन कौन सी सियासी पार्टी ने इन लोगों की फलाह बहबूद को अपनी पार्टी मंशूर की लंबी चौड़ी फहरिस्त में शामिल किया, या फिर ये सब लाइन बनाने, उनके साथ तस्वीर बनाने तक रह गए। हालात तो वाकयात हैं क्या, बताएंगे आपको आज हमारे इस प्रोग्राम मार्का में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा की जिसमें हमने बताया कि दुनिया भर में जो खुसूसी अफराद हैं उन्होंने अपने अपने शोबों में कितनी तरक्की हासिल की, कितनी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बात यह है कि हमारे मुआशरे में वो अफराद जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं, हम उनको खुसूसी अफराद कहते हैं। हमने उनको खुसूसी अफराद का दर्जा तो दे दिया, लेकिन क्या जो हक़ जो हमें उनको हक़ देना चाहिए वो हक़ भी हमने उनको दिया या नहीं। इससे पहले हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि जो खुसूसी अफराद हैं, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने अपने शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हम यहाँ पर आपको एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें हमने दो ऐसे लोगों का इंतखाब किया, दो ऐसे लोगों के साथ प्रोग्राम किया जो यूँ तो खुसूसी फ़र्द हैं, खुसूसी अफराद हैं, किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को शिकस्त दी और अपने अपनी शोबों में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। पहले आप वो क्लिप देखिएगा कि हमने जिन दो लोगों के साथ पहले प्रोग्राम किया था उन लोगों ने किन शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके बाद जो है हम दोबारा हाजिर होते हैं, वो पहले क्लिप देखिएगा। तो ये बॉडी बिल्डिंग का शौक नवीद भट्ट साहब आपको बचपन से था या कब शुरू हुआ ये बॉडी बिल्डिंग का शौक? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपको ये पोलियो से मुतासर आप बचपन से हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कब हुआ? वो बाद में हुआ। अच्छा, काफ़ी देर बाद। तो तब आप यहाँ पर ही कहीं जिम करते थे? यहाँ पे अपने मोहल्ले में छोटी मोटी जिम करता था। वो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग समझते थे मुझे डिसेबल समझते थे, फिर मैंने अपने दिल में ठाने कि कोई ऐसा काम करूँ, ऐसा टाइटल जीतूँ जो किसी ना जीता हो, उसको मैं कवर करूँ अपने। सही। तो ताकि मज़ीद जो आगे जिनको ये बीमारी है वो डिसहार्ड ना हो, उनको उनकी हौसला अफजाई हो। किसी ने कुछ नहीं किया, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी की थी काफ़ी निजी टीवी चैनल्स को, मैंने बताया था, उन्होंने मेरा प्रोग्राम भी चलाए थे कि इसको चाहिए, ये स्पोर्ट चाहिए। तो ख़ास तौर पे हमजा शरीफ को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं उनके हल्के का हूँ और मैंने उनको वोट भी डाला था। अच्छा, नून लीग को वोट भी दिया आपने? वोट भी दिया था।
اور یقین کریں کہ میں راستے میں گرتے گرتے 2-3 دفعہ بچا ہوں. لوگوں نے ہاتھ پکڑنے کا کہا, میں نے کہا نہیں, میں خود ہی جاؤں گا. تو سیدھا چڑھا اوپر, ووٹ ڈالا اسی امید پہ کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں آپ گے. لوگ میرے لیے کچھ کریں گے, لیکن کوئی ابھی تک. کیا صاحب کب سے آپ ادھر کام کر رہے ہیں؟ میں 2005 سے یہاں کام کر رہا ہوں. کیا ادھر کیا کام ہوتا ہے آپ کا؟ مطلب ڈسٹنگ ہوتی ہے, صبح کتنے بجے آتے ہیں, کیا روٹین ہے آپ کی؟ یہ آج کل تو صبح 8:30 سے 4 بجے تک آفس ہے, اور گرمیوں میں 8 سے لے کے 4 بجے تک ہوتا ہے. تو جنرل براںچ میں حاضری لگانی ہوتی ہے, پھر جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے اس کمرے میں جاتے ہیں, ڈسٹنگ کرتے ہیں, اور فائل ورک ہوتا ہے, اور اس کے بعد فائلیں بانٹنی ہوتی ہیں, ڈاک بانٹنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اور روزمرہ کے جو کام شروع ہو جاتے ہیں آفس کے. کوئی لوگ ملنے آ رہا ہے, کوئی ڈاک لے کے آ رہا ہے, تو آفس میں کوئی آفیسرز کے پاس اگر ڈیوٹی ہو تو ان کے چائے بنانا, برتن دھونا, یہ سارے کام پھر وہ کرنے پڑتے ہیں. لنچ آ جائے تو اس میں کھانا دینا, کھانے کے برتن دھونا, یہ سارے کام جو ہے یہ نائب قاصد کو کرنے پڑتے ہیں. اور پھر چھٹی ہوتی ہے تو آفیسر لیٹ بھی بیٹھتے ہیں تو لیٹ بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے. چائے, یعنی کہ آپ کا بیسک جو یہاں پر کام ہے وہ چائے بنانا ہے, کھانا لوگوں کو سرو کرنا ہے؟ جی, ادھر چائے بھی بنتی ہے, کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈاک کا کام جو ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ گزشتہ کتنے عرصے سے یہاں پر جنرل پوسٹ آفس میں کام کر رہے ہیں؟ میری 2004 میں اپوائنٹمنٹ ہوا تھا, تو 1 سال میں نے سیالکوٹ میں کام کیا. اس کے بعد میں نے درخواست دی, تو لاہور کا رہنے والا تھا, تو انہوں نے کہا ورلڈ چیمپئن ہے, درخواست سے دے رہا ہے, تو اس کو جو ہے نا ادھر ایز اے نائب قاصد کی پوسٹ پہ لگا دیا. تو میں 2005 سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میرے کام میں کوئی شکایت تو نہیں ہے, لیکن مجھے شکایت ضرور ہے کہ میں نے متعدد بار امتحان دیا, اور اوپر وزیر اعظم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب سے درخواستیں بھی بھجوائیں, لیکن مجھے آج تک جو ہے نا پروموٹ نہیں کیا گیا. درخواستیں بھجوائی ہیں آپ نے کہ آپ کو پروموٹ کیا جائے, لیکن آج تک آپ کو پروموٹ نہیں کیا گیا؟ نہیں, میں نے ایک امتحان بھی دیا ہے, تو میں نے 2010 میں امتحان بھی پاس کیا تھا, تو کہہ رہے تھے آپ سینئر نہیں ہیں. تو کبھی وہ 5-6 نمبر سے انگلش میں رہ جاتا ہوں, کبھی 5-6 ریاضی میں رہ جاتا ہوں, کیونکہ نظر کا مسئلہ ہے, تو لکھنے پڑھنے میں جو پرابلم ہوتی ہے, تو میں نارمل لوگوں کے ساتھ امتحان دیتا ہوں, تو وہ اس میں نہ رہ جاتا ہوں. تو ساری زندگی تو کھیل میں گزری, کھیل میں جب موقع ملا تو وہ تو ملک کا نام روشن کر دیا, لیکن اب جب میری باری آئی تو ان کو میرٹ یاد آ جاتا ہے. ناظرین, آپ نے وہ کلپس دیکھے ہیں جن میں ہم نے دکھایا کہ 2 لوگ, جن میں ایک بلائنڈ کرکٹر فیاض احمد صاحب جو آج کل نیب قاصد کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک پولیو سے معذور شخص نوید بٹ صاحب جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر کے, ابھی حال ہی میں انہوں نے امریکہ میں ویٹ لفٹنگ میں پاکستان کا نام روشن کیا اور ٹائٹل جیت کے آئے ہیں. یہ 2 ایسے لوگ ہیں, یہ 2 ایسی مثالیں ہیں. یوں تو کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, لیکن یہ 2 ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں اپنی معذوری کو شکست دی اور پاکستان کا نام روشن کیا. اس کے ساتھ ہی آپ ہماری ٹیلی ویژن سکرین پر ایک ایسے صاحب کے کالمز دیکھ رہے ہیں جن کا نام ہے سید سردار احمد پیرزادہ صاحب, جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں. آپ لوگ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ یہ پہلے بلائنڈ جرنلسٹ ہیں, لیکن اپنی معذوری کو انہوں نے بھی شکست دی اور یہ کالم لکھتے ہیں روزنامہ نوائے وقت میں, جو ہمارے گروپ کا اخبار ہے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں ناظرین ہمارے معاشرے میں موجود, ہمارے ملک میں موجود, جنہوں نے اپنی معذوری کو شکست دی. لیکن ایسی بھی کئی مثالیں موجود ہیں جو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو وہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں, اپنی قوم کا نام روشن کر سکیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ نہ تو ان کو کوئی موقع ملتا ہے اور نہ ہی حکومت ان کے لیے کچھ کرتی ہے. ایسے ہی اسی موضوع کو انتخاب آج ہم نے کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز حکمرانوں تک پہنچا سکیں کہ جو خصوصی افراد ہیں, جو کسی نہ کسی ڈس ایبلٹی کا شکار ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ ابھی 2 لوگ موجود ہیں ناظرین. ایک شہزاد سلیم صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ علی رضا صاحب ہیں. یہ دونوں خصوصی افراد ہیں. ان سے بات چیت کا آغاز کریں گے کہ ڈیلی لائف میں ان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حکومت سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ حکومت نے ان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں
اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنی ڈسیبلٹی بھی یہ شو کریں کہ ان کو کیا ڈسیبلٹی ہے, کس چیز کی معذوری ہے ان کو. شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور علی رضا صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ڈسیبلٹی ہے آپ کو, ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں. السلام علیکم زین بھائی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا, اور میں وقت نیوز کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ہماری آواز حکومت تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی انسان نارمل زندگی گزارنے والے ہیں. تو میری ساتھ جو ہے وہ پولیو افیکٹڈ ہے, میری ٹانگ, لیفٹ ٹانگ میری پولیو افیکٹڈ ہے, اور روزمرہ کی زندگی سے ہمیں بھی جینے کا حق ہے, لیکن عوام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ صحیح کوآپریٹ نہیں کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میرے جیسے بہت بھی ہیں, چلیں ان کے ساتھ بھی مل کے اور ہم تعاون کرنا چاہیے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں کالج لائف میں تھا, اسکول تو میں نے پڑھ لیا تھا جیسے بھی کر کے, ماں باپ نے مجھے پڑھا دی. جب میں کالج لائف میں گیا تو مجھے اچھا یاد ہے کہ میں نے فارم جمع کروانا تھا, اور اس کے ان کو چاہیے حکومت کیونکہ بھی اسپیشل پرسن کے حوالے سے ایک جگہ ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ میں نے ایسی کوئی ونڈو نہیں دیکھی. میں بھی لائن میں لگ گیا اور ہم چلتے رہے, یعنی کہ صبح کا لگا ہوا میں لائن پہ کرتے رہے, کیونکہ رش بہت تھا, آپ کو پتہ ہے. میں جو آخری فیس تھی, فیس کا بھی بڑا ایشو تھا. تو پھر میں جب ہم نے دیکھا کہ 10 بندے ہم رہ گئے تھے, اس کے پیچھے میرا واقع, تو انہوں نے ونڈو بند کر دی تھی. اس نے کہا جی اب آپ کل آئیے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں صبح سے لے کے 2 گھنٹے میں وہیں پہ کھڑا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں کس طرح کھڑا رہا ہوں, میرے پاؤں میں مسئلہ تھا, اور کسی پرسن نے یہ نہیں کہا کہ چلیں بھائی آپ بیٹھے میں فارم جمع کرا دیتا ہوں. میرا اللہ کا شکر ہے, میں نے ہمت نہیں ہاری, جیسے جیسے کر کے میں نے ایڈمیشن کیا, پھر میں اپنی روٹین لائف کرتا رہا. اس کے بعد بھی جاب کے لیے بڑا ایشو ہے. ہم جیسے لوگوں کو لوگ یہ جاب دینا بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ کریں گے کیا, ٹائم کا ایشو, آنے جانے کا مسئلہ. میرے پاس بائک نہیں تھی, سائیکل چلانے نہیں آتی, پھر بڑی مشکل لفٹ مانگنی, دوستوں کو کہنا کہ سر ہمیں پلیز لے جائیے. تو وہ آخر کبھی تک کوئی کسی نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے پورا تعاون کریں. ہمیں 1200 روپے کا کارڈ دینے سے بہتر ہے ہمیں ایسی چیزیں پرووائڈ کریں. اچھا, یہ جو 1200 روپے کا کارڈ دیا گیا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا 1200 روپے میں کسی ایک شخص کا یا ایک خاندان کا گزارا ہو سکتا ہے ایک مہینے میں؟ سر آپ کو بالکل اچھا سوال کیا, لیکن یہ دیکھیں 1200 حکومت ہمیں صرف طرز کھا کے دے رہی ہے کہ چلے ہم کچھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم پیپرز ورک میں تو بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کر دیا. جیسے ان کی بسیں چلتی ہیں, اورنج ٹرین چل رہی ہے ماشاءاللہ سے, اور میٹرو بھی بڑی اچھی چل گئی ہے. لیکن 1200 میں یہی کوشچن کروں گا کہ زین بھائی کہ ان میں کیا ہم اپنا خرچہ تو دور کی بات, اپنے روٹین کے کرایہ نہیں لگا سکتے؟ تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ہمیں ان پیسوں کی جگہ ہمیں کوئی ایسی بائک بنا دیں جو پرائیویٹ کمپنی سے تعاون کر کے, کہ ان کو پرائیویٹ, تاکہ ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ہم ایشو نہ اٹھائیں جی ہماری ویگن میں جگہ نہیں ہے, اور ہم جب اگر ویگن میں بیٹھ ہی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری اسپیشل پرسن کا مونوگرام ہوتا ہے. ہم وہاں پہ جا کے کہتے ہیں سر اب کائنڈلی ہم اسپیشل میرے پاؤں میں مسئلہ, تو آگے سے وہ کہتے ہیں جی ہماری ساڑھے بھی کمر سے درد ہو رہی ہے. یعنی اس طرح کی ویوز, یہ المیہ ہے ناظرین ہمارے معاشرے کا, کہ اگر یہ خصوصی افراد کسی بس میں سوار ہو جائیں تو ان کو, یہ ہم حکومت سے شکوہ نہیں کر رہے, یہ ہم اپنی عوام سے شکوہ کر رہے ہیں, اپنے معاشرے سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو جگہ نہیں دیتے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہاں پر, جو اکثر خصوصی افراد ہمارے سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اگر یہ کسی بس اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور کئی گھنٹوں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے, تو بس جو ڈرائیور ہے وہ بس روکنے کی بھی زحمت نہیں کرتا. یہ کسی حکومت نے ٹھیک نہیں کرنا, یہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے. شہزاد صاحب کے ساتھ علی رضا صاحب موجود ہیں ناظرین. شہزاد صاحب بھی ایک نجی کمپنی میں کام کریں, اور علی رضا بھی ڈسیبل ہیں, لیکن ان کے متعلق یہ گانا بہت اچھا گاتے ہیں. یہ پاکستان آئیڈل میں پرفارم کر چکے ہیں. جیسے میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا جس بات سے کہ یہ خصوصی افراد کو اگر موقع دیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ یہ نارمل انسانوں سے زیادہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. علی رضا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی, میں ٹھیک ٹھاک. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا ڈسیبلٹی ہے, کب سے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کن چیلنجز کا سامنا رہتا ہے آپ کو اپنی روزانہ لائف میں؟ جی ایسا ہے کہ جو میری ڈسیبلٹی ہے اس کو مطلب ملٹیپل کہا جاتا ہے. اس میں ہائٹ بھی میری آتی ہے, اور میری لیفٹ ٹانگ میں بھی میں بریس یوز کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن بھی سیم ڈسیبلٹی میں ہے. ہم لوگ پولیو نہیں ہے, ہمیں نیچرل یہ مطلب اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میرے سینئر شہزاد سر نے کافی اچھی باتیں کی ہیں,
تو میرے خیال سے میرے پاس تو کچھ رہا نہیں کہنے کو، لیکن پھر بھی میں وہ چیزیں ضرور مینشن کروں گا کہ جو میں محسوس کرتا ہوں، جو چیلنجز میں نے دیکھے ہیں۔ بہت ساری ہمیں مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں یا جب ہم لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا جو ریئیکٹ ہوتا ہے نا وہ مجھے بڑا مطلب عجیب سا لگتا ہے، خاص کر جب ہم لوگ پکنکس پہ جاتے ہیں، پارکس میں جاتے ہیں یا شاپنگ کے لیے کہیں جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کا جو دیکھنے کا ریئیکٹ ہے نا، اور کانوں کو ہاتھ لگانا، اور آئی ڈونٹ نو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم کو، یا وہ ہمیں یہ فیل کرواتے ہیں کہ شاید ہم کسی دوسری دنیا سے ہیں۔ اور میں ایک اور بات یہاں مینشن کروں گا کہ ایکسیپٹیشن نہیں ہے یہاں پر، کسی بھی طرح سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ریلیٹیوز میں۔ یہ مطلب یہ جو میں بات کروں گا کسی بھی طرح سے، اس میں ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ایکسیپٹیشن نہیں ہے، یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہائٹ چھوٹی ہے، ڈسیبل ہے، مطلب جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، میرے خیال سے ان کو کیوں نہیں دیکھا جاتا۔ اور حکومت سے تو میرا یہی ہے کہ ہمیں جابس ابھی تک نہیں ملی، یہ جو 1200 کا کارڈ ہے اس سے کیا کریں گے ہم لوگ؟ اچھا، حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے جو 3% کوٹا رکھا ہوا ہے، کیا وہ کافی ہے؟ شہزاد صاحب یا علی صاحب یہ بتائیے گا۔ سر کوٹا رکھا ہوا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی بات کروں گا، میرے والد صاحب گورنمنٹ ملازم تھے، اور گورنمنٹ ملازم کے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی کوشش کری کہ یار میرا جگہ میرے بیٹا لگ جائے، چلو اس کو جو ہے نا دھکے نہ کھانے پڑیں۔ میں سب سے بڑا ہوں، میرے والد صاحب بیمار ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری 2 سسٹرز یعنی کہ ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کے وہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو گزر گئی بیٹا، لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن حکومت میرا نہیں کہنا، اس کو سن نہیں رہا، فائلیں بنتی ہیں، انٹرویو میرے ہوئے ہیں، فائلیں وہ پلٹ جاتی ہیں۔ تو یہ 3% میں کہہ رہا ہوں، اگر 3% ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن 30% میں کام ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سفارش آ جاتی ہے، وہاں فون آ جاتے ہیں، ایک جگہ میں سلیکٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے کام آ جائیں۔ میں جب کل گیا تو میری جگہ پہ ایک نارمل لڑکا کام کرا۔ علی رضا صاحب، نوکریاں مل رہی ہیں، چونکہ آپ گنگناتے بہت اچھا ہیں اور آپ پاکستان آئیڈل میں بھی پرفارم کر کے ہیں، اس کے باوجود مجھے پتہ لگا کہ آپ کو یہاں پر نوکری نہیں ملی۔ سر میں وہی کہنا چاہوں گا، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، میں نے کافی جگہ پہ ٹرائی کیا، بٹ مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ ویکینسیز نہیں آ رہی ہیں، جبکہ وہاں پر ہو سکتا تھا۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کا کہ ہمیں ڈسیبل قرار کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ سے کام کیا لیں۔ اور جہاں تک میری سنگنگ کا ہے، سنگنگ میں بھی مجھے کوئی خاص پروموشن نہیں ملی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پاکستان کی جگہ کسی اور کنٹری میں پرفارم کرتے تو شاید تم کب سے مطلب کہاں تک پہنچ جاتے، ابھی تک کیوں، مطلب ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ مطلب ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے گاتے ہیں، ہم اس کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے اسپیشل پرسن میں ابھی تک کوئی بھی ایسا سنگر نہیں ہے کہ جو اسپیشل ہو اور جو یہاں تک آیا ہو۔ میں نے اپنی کوششوں سے، میرے جو سپورٹرز ہیں، میرے جو ویل وشرز ہیں، میرے سینئرز ہیں، ہمایوں صاحب، شہزاد بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے دلوں میں اللہ نے مطلب میرے لیے چاہت پیدا کیا ہے، وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں اپنی محنت سے یہاں تک آیا ہوں۔ جتنے بھی میں نے سانگز کیے ہیں، میں نے ریالٹی شوز کیے ہیں، میں ایک ریالٹی شو میں گیا تھا اور وہاں پر میں سلیکٹ بھی ہو گیا۔ میں نے کس قدر محنت کی، میں راتوں کو جاگتا تھا، بھوکا رہتا تھا، آڈیشنز کی تیاری کرتا تھا، یہاں تک میں لائنوں میں لگا اور ان تمام لوگوں کے ساتھ میں کھڑا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو ڈسیبل نہیں سمجھا، میں کھڑا بھی رہا، 6 گھنٹے میں لائنوں میں کھڑا رہا، سیم جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو وہ لگایا جاتا تھا، یہ ٹوکن نمبر، ٹیگ، وہ سب مجھے لگا، وہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئیں، اور میں راتوں کو 2 بجے گھر جاتا تھا، میں سب کچھ بھول گیا تھا، صرف مجھے اپنے پیشن اور اپنی سنگنگ سے تھا۔ اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، یہاں سے سلیکٹ کر لیا گیا، کراچی مجھے لے گیا، مطلب لے گئے، وہاں جا کر پھر آڈیشن ہوا، اور دین وہاں سے مجھے بس ایک بات کہی گئی، سوری اینڈ نیکسٹ ٹائم۔ مطلب یہ بالکل یہ المیہ ہے۔ شہزاد صاحب، مختصر یہ بتائیے گا کہ حکومت سے تو ہم بہت شکوہ کرتے ہیں، عوام سے کیا آپ اپیل کریں گے، مطالبہ کریں گے، کیا ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو خصوصی افراد ہیں ان سے پیار محبت کیا جائے، ان کو بھی اپنا سمجھا جائے، ان کو اپنایا جائے؟ جی، بس عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ عوام، ساری عوام ایک جیسی نہیں ہوتی، بس تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایک ایشو بنا لیتے ہیں کہ یار نہیں۔ بس یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو اگر آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، تو پلیز ان کے آپ جو ہے نا مدد ضرور کریں۔ بالکل صحیح ہے، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ناظرین، جو علی رضا صاحب اور شہزاد صاحب دونوں نے بات کی ہے، اس سے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہنے کو۔ جس طرح ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو
دوسرے نارمل انسانوں سے کمتر سمجھتا ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، یہ اتنی دکھ کی بات ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کے بعد ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی ڈس ایبلٹی پر اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں، اس کو دیکھ کر اس کو نظر انداز کریں؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اسی خدا کی تخلیق ہے جس خدا کی ہم اور آپ تخلیق ہیں۔ مجھے یہاں پر ناظرین ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا کوئی ایسے ادارے موجود ہیں جو خصوصی افراد کے لیے کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حکومت ان کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اتنے چیلنجز ان لوگوں کو درپیش ہیں، حکومت نے ان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ انسانیت کی خدمت ایک ایسا عمل ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی چیزیں متعارف کروائی جا رہی ہیں جو معذور افراد کو یا خصوصی افراد کو نارمل انسانوں کے مقابلے میں کھڑا کر سکے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ناظرین، جس میں ایک پیدائشی بہرے بچے کو جو ہے وہ سننے کی اس کو ٹیکنالوجی دی جاتی ہے، اور وہ جب 2 سال بعد اپنی ماں کی آواز سنتا ہے تو اس کے چہرے پر جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی جا رہی ہیں جس سے خصوصی افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ خصوصی افراد ناظرین دنیا کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں کامیابی حاصل کرے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ان خصوصی افراد کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا حکومتی سطح پر کوئی ادارے موجود ہیں یا جو این جی اوز اپنے طور پر کام کر رہی ہیں وہ ان خصوصی افراد کو معاشرے میں اچھا مقام دینے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ ادارہ برائے بحالی معذور افراد یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو معذور افراد کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیسے ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کو تعلیم کیسے دی جا رہی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ادارہ بحالی معذور افراد کی وائس پریزیڈنٹ مسز ریحانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسز ریحانہ سے پوچھیں گے کہ یہ ادارہ کیسے ان کا کام کر رہا ہے۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نہیں، تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں معذور افراد کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کا علاج کروایا جاتا ہے، کیسے انڈکشن ہوتی ہے بچوں کی؟ کیا پیرنٹس خود لے کر آتے ہیں آپ کے پاس بچے، یا کتنے ڈسیبل ہوتے ہیں تو آپ انڈکٹ کرتے ہیں اپنے پاس ان کو تعلیم کے لیے یا علاج کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس بچے جو آتے ہیں وہ فزیکلی ڈسیبل ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ شروع میں ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی ادارے کے اسکول کے بارے میں، لوگوں کو معلومات نہیں تھی، تو ہمیں گھروں سے جا کے ان بچوں کو لانا پڑتا تھا، یا کبھی ہم روڈ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو ان کو انکریج کرے تھے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اور یہ کافی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول لے کے آتے ہیں۔ بچوں کو جب لے کے آتے ہیں تو یہ بہت حد تک ڈسیبلٹی میں ہوتے ہیں۔ ان کو ہم ایڈمیشن ہمارے ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں، اور ان کی کونسلنگ ہماری ٹیچرز ہیں، پرنسپل ہے، ہمارا پورا سٹاف ہے اسکول کا، پھر اسکول کی کمیٹی ہے جس میں چیئرپرسن ہے، وہ سب ان کے انٹرویوز لیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ بچہ ہمارے پاس پڑھ سکے گا۔ ہمارے ڈاکٹرز بھی ان کو چیک کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ ہم ان کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اگر چھوٹی کلاس سے ہوں بچے تو ان کو ہر کلاس میں ہم ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ٹرانسپورٹ کی جس میں ہمارے بچے آ سکیں۔ اچھا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی سروس نہیں ہے جو خصوصی افراد ہیں، اگر انہوں نے اسکول نہیں بھی آنا، اپنے کام کاج کو جانا ہے، کسی جگہ پر بھی جانا ہے، تو کوئی ایسی فیسلٹی متعارف نہیں کروائی گئی کہ ان کو گھر سے پک کیا جائے اور ان کے کام والی جگہ پر ڈراپ کیا جائے؟ نہیں، اس قسم کی کوئی بھی فیسلٹیز نہیں۔ ہمیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہماری بھی لمیٹیشن ہے، ہم جتنی بسیں رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اسی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرائیں۔ اب جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں 8 یا 9 یا 10 کلاس میں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ خود آئے جائے، لیکن جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو خود آنا ہے، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ نہیں آ سکتے۔ ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو کوئی ڈرائیور ہمیں ڈسیبل دیکھ کے کرچز پہ یا ویل چیئر پہ بس ہی روکتے نہیں ہیں۔
یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ظاہر ہے. دوسری دفعہ میں بہت دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے پاس کوئی ریمپ نہیں ہے. آپ لوگ بھی باہر کے ملکوں میں گئے، ہم بھی جاتے ہیں، فٹ پاتھ ختم ہوتا ہے ہر جگہ پہ ایک چھوٹا سا ریمپ. آپ مجھے بتائیں فٹ پاتھ کی ہائٹ اتنی، کتنا بڑا ریمپ چاہیے ہوگا، کتنا ایکسٹرا پیسے لگیں گے اس میں، لیکن کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہم ان کو اگر ٹرائیسیکل بھی دیتے ہیں، ان کو ویل چیئر بھی دیتے ہیں، تو یہ فٹ پاتھ سے نیچے کیسے اتریں گے؟ وہ تو ڈسیبل ہوتے ہیں. اور بس اس طرح سے ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان کو پک اینڈ ڈراپ لازمی دینا ہوتا ہے. ہم ان کو یونیفارم دیتے ہیں، ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا علاج ہوتا ہے. ہمارا 100 بیڈ یہاں پہ آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہے. اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کتنے انڈکٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 300 بچے ٹوٹل ہماری گنجائش ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن 300 بچے ابھی فی الحال ہمارے پاس ہیں. جب نئی کلاسز ابھی ہمارے جب شروع ہوگا تو ابھی تک ہمارے پاس 20-25 بچوں نے انرول کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے ان کو لیا نہیں، اب ان کے شروع ہو جائے گا. ان کو جس طرح سے لینے والا پروسیجر ہے وہ شروع ہوگا، ڈاکٹرز کو دکھایا جائے گا. کیونکہ بہت زیادہ اس کے ساتھ ڈسیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ سی پی پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے ہیں اسکول میں. اس لیے ہمارے ڈاکٹرز چیک کر کے جب بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ ٹھیک ہے ہمارے اسکول کے لیے، تو ہم ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ان کو اصل میں ایکسیپٹنس، وہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں سارے پیرنٹس کو کہوں گی جو غریب ہیں. آپ کے پتہ ہے آپ لوگوں کے ٹی وی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ کوئی کسی کے گھر میں ڈسیبل پیدا ہو، معذور بچہ ہو، تو اس کو ہیٹریٹ یا اس طرح سے کر کے ایک جگہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا. یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، چونکہ ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ جو معذور افراد ہیں، جو خصوصی افراد ہیں، انہوں نے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تو. ایگزیکٹلی بہت کچھ کیا ہے انہوں نے. ہمارے یہاں سے بہت اچھے اچھے پڑھ کے کرے، ماسٹرز کیا ہے، MBA کیا ہے، BCom کیے ہیں. بہت اچھا ایجوکیشن ہے. ہمارے پاس اپنے ادارے میں 12 سے 15 ڈسیبل بچے جو ہمارے اسکول سے پڑھے ہوئے وہ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں. اینڈ دے آر ڈوئنگ فینٹاسٹک. بہت اچھا کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ. اچھا، دنیا بھر میں ٹیکنالوجیز متعارف کروائی جا رہی ہیں، مصنوعی ٹانگیں لگا دی جاتی ہیں، ہاتھ لگا دیے جاتے ہیں. کیا ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جو یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو معاشرے کا شہری بنانے کے لیے یا وہ مقام دینے کے لیے جو دوسرے انسانوں کو حاصل ہے، کوئی ایسی مصنوعی ٹانگیں، مصنوعی ہاتھ لگا دیے جائیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہمارے ہاں بھی ہے؟ جی ہمارے اپنے ادارے میں ہے. ہمارا لم سینٹر ہے جہاں پہ ہم یہ باہر کے بھی لوگ آ کے یہاں پہ جب آپریشنز ہوتے ہیں تو ہم آرٹیفیشیل لمس پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک اچھا ایک آلسو ہے جو باہر سے، وہ بھی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. 18 ایئرس کی ایج تک کے جو بچے ہیں ان کو ہم فری پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے یہ اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، اور ہم اپنے اسکول کے بچوں کو تو مکمل فری ان کو لمس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم لوور لمس دیتے ہیں، اپر لمس جو ہے ہاتھ جو ہے وہ ہم اتنے، کیونکہ ہمارے پاس اسکول میں بچے ہیں 4-5 بچے ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں ماشاءاللہ، وہ پیر سے. اور ایک بچے بہت اچھا میٹرک بھی کیا ہے، اور ایک بچے نے تو آرٹس میں بھی اس میں بڑا اچھا انعام حاصل کیے ہیں اس میں. لیکن ان کو ہم اپر لمس جو ہے کیونکہ یہ ایکسپینسو ہیں، اور ہمارے پاس ابھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے بنائیں کہ وہ پراپرلی یوز کریں. کاسمیٹک ٹائپ کے ہی یوز کرتے ہیں. لیکن ایک بچے کو ہمارے کسی نے کروائے تھے تو 1-2 بچوں کو ہم نے ان کو اچھے والے لمس جو ہیں آرٹیفیشل ہاتھ جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں بچوں کو. لیکن لوور لمس جو ہیں وہ بالکل کمپلیٹلی فری ہم اپنے اسکول کے بچوں کو دیتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ذرا آپ نے کہا تھا کہ میٹرک تک آپ یہاں پر تعلیم دیتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ پہلے تو خود ہی ان کو سپورٹ کرتے تھے. ہمارے جتنے ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میں وی ہیو گاٹ 20 ممبرس، تو ہم کوئی نہ کوئی ایک ممبر سپورٹ کر لیتا تھا کہ بچے کو ہم کالج بھیج دیتے تھے اگر ان کا اچھا رزلٹ آتا. تو اتفاق کی بات ہے ایک بچی ہماری کینیٹ کالج بھی گئی تھی. اچھا. ہاں، لیکن وہ بعد میں پھر آ کے پریشان ہو گئی تھی کہ اس کے کوئی کلاسز ہی اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کینیٹ کالج میں بھی کوئی ریمپ نہیں تھا. لیکن بعد میں پرنسپل نے اس کو اکوموڈیٹ کر لیا تھا اور نیچے ہی اس کی کلاسز ہوتی تھیں. دوسرے اب پنجاب کالج جو ہے یہ ہمیں اب بچوں کو ہمارے انہوں نے لینا شروع کر دیا. جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ کا تو انٹریکشن ظاہر ہے بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور جو مریض یہاں پر آتے ہیں آپ کے ہسپتال میں ان کے ساتھ بھی رہتا ہوگا. کیا زیادہ تر ان خصوصی افراد کو چاہیے ہمارے سے؟ آپ نے کہا ایکسیپٹنس کی بات کی، نظر انداز کی بات کی کہ گھر والے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ معذور ہے.
سائڈ پہ رہے, باقی بچوں کے ساتھ شامل نہ ہو, ان خصوصی بچوں کو کیا چاہیے ہمارے سے؟ ہمیں ایک تو یہی ہے نا, ایکسیپٹنس ہو جائے, پیرنٹس کریں, ان کو بھیجیں. ہم جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بلا کے بھی ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پھر ان کو جو شکایت ہوتی ہے بہت سارے ہمارے بچوں کو, کہ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ بسز نہیں روکی جاتی ان کے لیے, ان کا اچھا. پھر کچھ بچوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ بچے جن کی ڈسیبلٹی ان کے پولیو پیر پہ ہو گیا ہے, ادروائز وہ پورے بالکل ٹھیک ہیں, وہ نے آرٹیفیشل لمپ لگایا ہوا, چل پھر رہے ہیں بالکل نارمل بچوں کی طرح. لیکن اگر میرٹ پہ بھی ان کا کسی کالج کا وہ میرٹ 100% بھی اگر وہ پورا کر لیتے ہیں, اس کے باوجود اس کو وہ لوگ کالج والے معذوروں کے کوٹے میں ڈالتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے ڈسکریجمنٹ ہی ہے نا. اف اے چائلڈ پرفیکٹلی گڈ ہے, آپ کا جو کالج کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے, تو پھر اس کو آپ معذوروں کے کوٹے میں کیوں ڈال کے اس کو یہ کر رہے ہیں کہ نہیں, کیوں سنس یو آر ڈسیبل تو آپ اس کوٹے میں ہی جاؤ. تو یہ چیزیں ان کو تھوڑی ڈسٹرب کرتی. جب وہ آ کے ہم سے بیٹھتے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں, وہ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ جب میں تو پورا میرٹ پہ اترا تھا پھر بھی مجھے اس کوٹے میں لیا گیا, کیونکہ شاید کالجز کے پاس 3% ہے ڈسیبل کو لے. اوورال حکومت نے بھی 3% کوٹا رکھا ہوا ہے. 3% کیا ہوا ہے. اس میں بھی یہ لوگ پتہ ہے بہت کم لیتے ہیں بچوں کو, باقی کہتے ہیں کہ ہم اس کی پینلٹی ہی پے کر لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, ان کو نہ بھی جاب دے تو پینلٹی پے کر لیں گے. کچھ لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کافی لوگ تعاون بھی کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اچھی. آپ کو لگتا ہے یہ 3% کوٹا انف ہے ان خصوصی افراد کے لیے؟ اگر سب لوگ پراپرلی دیں تو آئی تھنک انف ہے. دیتے ہی نہیں ہیں. اگر پراپرلی یہ دیا جائے کوٹا 3% بھی, تو آئی تھنک ٹھیک ہے, اچھا خاصا آئے گا. بڑھائے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن 3% میں جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ پراپرلی ان کو دیا جائے. اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باہر پوری دنیا میں ان خصوصی افراد کے لیے علیحدہ پارکنگ ہوتی ہے. آپ نے ریمپ کی بات کی, علیحدہ پارکنگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا بھی کوئی نظام نہیں ہے. ان لوگوں کو اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خصوصی پارکنگ بھی نہیں بنائی گئی. اچھا, ان کے لیے نہ آپ بتائیں نا, کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ بس میں سفر کر سکتے ہیں. میں بھی ابھی امریکہ میں تھی, بس آ کے رکتی ہے, اگر وہاں پہ تو کنڈکٹر کچھ نہیں ہوتا نا, آپ خود اپنا کاٹ کرتے ہو. کوئی ڈسیبل ہے, ویل چیئر پہ ہے, تو ڈرائیور اتر جاتا ہے, وہ اپنی اس کی آٹومیٹک اس کی وہ نیچے آتی ہے. ہمارے پاس کوئی بھی نہیں اس طرح سے ہے, وہ اس پہ سے اندر لے کے آتا ہے, 2 سیٹ کو کلوز کرتا ہے, اس کو وہاں پہ رکھے گا, اس کو بیلٹ کرتا ہے. اتنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ڈسیبل ہے, اس کی ویل چیئر ادھر ادھر نہیں ہے. کچھ بچے ہمارے یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ شاید کچھ جگہوں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈسیبلٹی کے لیے, لیکن وہاں پہ بھی اکثر ابھی شاید میرے خیال میں کچھ بسیں ملتان میں شروع ہوئی ہیں, لاہور میں بھی سنا ہے کہ یہ بسیں آئی ہیں, لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. ابھی لاہور میں نہیں ہوئی ہے, میرے خیال میں ملتان میں شاید ہوئی ہیں. تو اس میں بھی کہتے ہیں یہ بچے کہ ہم وہاں پہ جو ہے ڈسیبل کا جو کوٹا ہے اس میں یا تو کوئی ضعیف کو بٹھا دیتے ہیں یا پھر کوئی عورت کو بٹھاتے ہیں. تو کہتے ہیں جب بس میں چڑھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ کہ ہم یا تو وہ بزرگ کو کیسے اٹھائیں یا وہ عورت کو ہم کیسے اٹھائیں. تو مطلب ہمیں بھی یہ شعور ہونا چاہیے آپ کو, ہم کو, پوری دنیا میں اگر ان کے لیے ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں, ان لوگوں کا خیال رکھیں. مسز ریحانہ معروف صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, بات یہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ہم نے بات کی ہے کہ اگر ان لوگوں کو تعاون کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ تو یہ کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. نارمل انسانوں سے زیادہ ان کے پاس صلاحیت موجود ہوتی ہے. حکومت اس کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ کیا 3% کوٹا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور جیسے ریحانہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی خصوصی بسز نہیں چلائی گئیں, کوئی خصوصی ایسے کام نہیں کیے گئے ان معذور افراد کے لیے. کیا حکومت آئندہ آنے والے وقت میں ان خصوصی افراد کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت کا کیا موقف ہے اس پر آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ حکومت معذور افراد کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ جو 3% کوٹا رکھا گیا ہے یہ اتنا کافی ہے یا یہ صحیح جگہ پر مستحق خصوصی افراد تک پہنچ رہا ہے؟ ڈی جی سوشل ویلفیئر وحید اختر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. سر, حکومت ان خصوصی افراد کے لیے کیا کر رہی ہے جو کسی نہ کسی اپنی معذوری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے, یا اگر کام کرنا چاہتے ہیں
ان کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے, تو حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ جو خصوصی افراد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے بہت ہی زیادہ اقدامات لیے ہیں اور بڑے انوویٹو قسم کے اقدامات لیے ہیں. ایک جیسے آپ نے اپنی بات میں ذکر بھی کیا 3% کوٹے کا, تو ویسے تو تھرو آؤٹ 2% تھا پہلے, تو یہ خاص طور پہ حکومت پنجاب کو اعزاز حاصل ہے کہ 3% کوٹا جو معذور افراد کے لیے یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ کی حد تک ہے, یہ ہم باقاعدہ جو ہے اس کو انشور کرتے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ 3% کوٹا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. اور جو میں قطع کلامی کی معذرت, کیسے انشور کرتے ہیں؟ چونکہ بعض لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جو ڈیزرونگ ہیں ان لوگوں کو نوکریاں یا ان لوگوں تک وہ نہیں پہنچتی چیز. میں یہ گزارش کروں آپ سے, پہلے تو یہ جو ڈیزرونگ والی بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہر جو ضلع کے اندر ڈسٹرکٹ ڈسیبلٹی بورڈز بنے ہوئے ہیں, جس کے اندر وہ ہمارے بھی ایک جو آفیسر ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس میں ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں, باہر متعلقہ ہاسپٹل کے ایم ایس صاحب, اور جس ڈسیبلٹی ہے اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں. تو وہ پھر سرٹیفائی کرتے ہیں. یہ جو بات ابھی آپ نے کی کہ ڈیزرونگ نہیں ہے, تو وہ جو سرٹیفائیڈ ہے بائی دی ڈسٹرکٹ ڈسیبلٹی بورڈ بندہ, وہ انٹائٹل ہے ٹو بی ریکروٹڈ اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر کوٹا. یہ تو یہ بات ہوگی. ابھی آپ نے جو فرمایا کہ یہ کیسے آپ انشور کرتے ہیں, تو وہ میں وہی بتانے جا رہا تھا کہ اس کے اندر ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ہیڈڈ بائی دین ڈی سی اور اب ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, جس کے اندر ہمارا افسر بھی نمائندہ ہوتا ہے, اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسیبل پرسنز میں سے ان کی چوائس کے مطابق ایک ایک بندہ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ہے جو بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے. تو وہ ریگولرلی ملتے رہتے ہیں ڈسٹرکٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی کے حوالے سے, اور مجھے بطور ہیڈ آفس یہاں اس کے ریگولرلی منٹس وغیرہ میٹنگز کے آتے ہیں, اور جس میں یہ ساری چیزیں نہ صرف کوئی کوٹے کے متعلقہ, دیگر بھی جو ان کی ہیں ایشوز وہ بھی ایڈریس ہوتے رہتے ہیں. اور بات یہیں جا کے نہیں ختم ہوتی, پھر ہر ڈویژنل سطح پہ ہم نے فوکل پرسنز ان سے ان کی چوائس کے مطابق ہی بنائے ہیں, جو پھر ہم لوگ ریگولرلی یہاں ہیڈ آفس میں بھی ملتے رہتے ہیں. وہ ڈویژنل فوکل پرسنز, کیونکہ سارے لوگ تو آنا ذرا ان کا مشکل ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم ایک ریگولر ایک طرح سے ایک فورم ہم نے بنا لیا ہوا ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جو میں نے بات کی ہے کہ انوویٹو ہے یہ, وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3% کوٹا صرف اور صرف یہ گورنمنٹ اداروں کے لیے نہیں مخصوص, یہ پرائیویٹ جو بزنس انڈسٹریل کنسرنز ہیں خاص سائز کی, جس میں 50 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں, اس کے اندر بھی یہ کوٹا نافذ ہے. اور اس میں پابند ہے, ہاں پابند ہے. اس میں چوائس ان کو دی گئی ہے کہ یا تو وہ کوٹے کے مطابق ان کو آپ ریکروٹ کر لیں, یا گورنمنٹ نے ایک فنڈ بنایا ہے پروونشل لیول پہ, یا پھر اگر آپ بندہ ریکروٹ نہیں کرتے تو اس کے شیئر کی جتنی سیلری بنے گی وہ آپ اس فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے, جو پھر ان کے بہبود کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوٹے کا تو اس طرح سے ہے. تو مزید کئی اقدامات ہم نے کیے ہیں جو معذور افراد کے لیے ہے. یہ ان کے کوٹے کو ہم نے یہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس وقت سیٹیں موجود نہیں ہوتی, بجٹ موجود نہیں ہوتا, تو ان کو انٹرم ریلیف کے لیے گورنمنٹ نے, ہم اس کو کانٹیجنٹ پیڈ سٹاف کہتے ہیں یا ڈیلی ویجر کہتے ہیں, تو اس کے اندر ان کو بھرتی کیا تاکہ فوری طور پر ان کو ریلیف ملے. اور جیسے جیسے جہاں سیٹیں کریٹ ہوتی ہیں یا مرج ہوتی ہیں یا خالی ہوتی ہیں تو ان کے اگینسٹ ان کی بھرتی ہوتی ہے. آپ نے بالکل بتایا کہ بڑی انوویٹو کام جو ہے پنجاب حکومت نے خصوصی افراد کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو نابینا افراد ہیں یہ آئے روز آ کر اپنا حق مانگتے ہیں, آئے روز آ کر احتجاج کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو حکومت پنجاب نظر انداز کر رہی ہے ان خصوصی افراد کو, جو ان کو احتجاج کا موقع دیا جاتا ہے, احتجاج کرتے ہیں, وہ آ کر اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ پنجاب حکومت یا کوئی اور بھی حکومت یا یونیورسلی بھی کوئی حکومت اگر آپ سمجھے کہ ڈائریکٹ ساری امپلائمنٹ یا ریکروٹمنٹ گورنمنٹ فراہم کرے گی, تو ایسا کسی بھی حکومت کے لیے وہ
ممکن نہیں ہوتا, ایک مالی وسائل جو ہیں اس کی ایک حد ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ نے یہ کہہ کے اپنا کام ختم نہیں کر دیا. ہم یہ کرتے ہیں, ان کو دیگر مواقع فراہم کر رہے ہیں, ہم ان کو ووکیشنل ٹریننگ مہیا کرتے ہیں. ان کے لیے جیسے آپ نے نابینا حضرات کا ذکر کیا, ہم نے 20 سے زیادہ ٹریڈز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. ان کو ان ٹریڈز میں سکل دیتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کوئی سکل جاب ہے تو اس کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایسی جاب ہے تو اس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تیسرا ہم یہ کرتے ہیں, یہ پھر ایک انوویشن والی بات آ گئی, کہ اگر وہ بندہ سکل حاصل کرنے کے بعد اپنا کاروبار, اپنی دکان کرنا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے تھرو اخوت سافٹ لونز کا, انٹرسٹ فری لونز کا بندوبست کیا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں, اور آپ کی وساطت سے جو اور دوست بھی آتے ہیں نابینا حضرات, انہیں میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کو جاب دے گی تو وہ بیئر منیمم لیول پہ, آپ 1 سے 4 کی جاب میں آئیں گے, تو اپنے آپ کو سکلڈ کریں, اپنے آپ پہ ہنر پیدا کریں, تاکہ آپ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو سکیں. ہنر ہے, ان کو موقع نہیں ملتا. اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کے پاس ہنر بہت موجود ہے, لیکن حکومت ان کو موقع نہیں فراہم کرتی. میں جو پہلے گزارش کی, میں پھر اس پہ ایمفسس کروں گا کہ ہنر کی وجہ سے ان کو 3 مواقع مل رہے ہیں. ایک گورنمنٹ جاب کے اندر ان کی زیادہ اوپننگ ان کے لیے آ جاتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اوپننگ آ جاتی ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ نے کہا کہ اگر آپ خود اپنا کاروبار کرنا چاہیں تو اس کے لیے سافٹ لون کا اہتمام کیا ہے. تو اس کے باوجود اگر گیپس رہتے ہیں تو ان کی گریونس ریڈیسل کے لیے, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ فورمز بنا دیے ہیں, ڈویژنل لیول پہ فورمز بنائے ہیں, اور پروونشل لیول پہ فورم بنائے ہیں, اور وہ ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس وجہ سے کئی چیزیں, اب وہ ابھی میرے پاس فگرز نہیں, ورنہ میں آپ کو فگرز سے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت یہ پوزیشن تھی, پھر اس انٹرونشن سے یہ پوزیشن ہو گئی, اس انٹرونشن سے یہ پوزیشن ہو گئی, اور اس میں بالکل بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگ بینیفٹ ہو رہے ہیں. بعض لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ حکومت نے کوئی خصوصی افراد کے لیے کوئی بسیں نہیں چلائیں, چونکہ ہم یہ روزانہ کا معمول ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خصوصی فرد جو ہے وہ کسی بس سٹاپ پر کھڑا ہے, کسی بس اسٹیشن پر کھڑا ہے, تو اس کو بس میں جگہ نہیں ملتی. اگر کسی نے اسکول جانا ہے, کوئی ہاتھ سے معذور ہے, کوئی پاؤں سے معذور ہے, تو اس کے لیے حکومت نے سر کوئی بسز نہیں چلائی, کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ وہ اپنے گھر سے اسکول جا سکے یا اپنے گھر سے اس کام والی جگہ پر جا سکے جہاں پر وہ نوکری کرتا. اس میں یہ گزارش ہے کہ ایک تو بالکل میں کہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ کام جو ہے آپٹیمم لیول پہ پہنچ گیا یا اس کے اندر بس. لیکن آپ اعتراف کریں نا کہ یہ بسز نہیں چلائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں نا جی, میں گزارش کر رہا ہوں. تو ہر وقت ہر جگہ مزید کام کی, مزید بہتری کی گنجائش رہتی ہے, لیکن وہی میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ مجھے الاؤ کریں. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو اسپیشل افراد بشمول جو ویژلی امپیئرڈ ہیں, ان کے لیے کرایوں میں, ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں رعایت کی سہولت گورنمنٹ نے فراہم کی ہے. اب اگلا ایک ایشو بالکل ہے, وہ ہمارا سوشل ایشو ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہے تو نابینا کو جگہ نہیں مل رہی, تو لیکن اس کے ساتھ بطور اس معاشرے کے فرد ہونے کے میں یہ کہوں گا یا چاہوں گا کہ اگر کوئی نابینا آدمی یا ایسا کوئی کھڑا ہے, تو جن کو اللہ نے ایبل باڈیڈ بنایا ہے, تو ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے, جیسے ہم سینئر سٹیزن کے لیے یا خواتین کے لیے کرتے ہیں, تو ان کو جگہ پہلے دے دیں, آپ تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. حکومت نے پابند کرنا نا ان ڈرائیورز کو, ان بس کنڈکٹرز کو حکومت نے پابند کرنا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہم ٹو ٹائم کرتے بھی ہیں. یہ ایک سوشل ایشو بھی ہے, لوگوں میں یہ اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہماری توجہ چاہیے, ان لوگوں کو آپ ایکول ٹریٹ کریں. یہ تو آپ دیکھیں گے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ اسپیشل پرسنس کو ان کی امیڈیٹ فیملی بھی اون نہیں کرتی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اسپیشل پرسن کو ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں, وہ بھی لوگ ہیں, لیکن زیادہ لوگ اس طرح سے ہیں کہ جو ڈس اون کرتے ہیں, جو اسپیشل بچہ ہے اس کو اگنور کر دیں گے, اس کو اٹھا کے کہیں پھینک. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈل چینج جو ہے نا سوسائٹل,
وہ میں میڈیا کے حوالے سے آپ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کے اندر یہ اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے. نہیں ہم تو اجاگر کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت کا کام ہے اس کو بھی تو حکومت کو اپنا کام کرنا. ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ ڈس ایبل پرسنس کے لیے علیحدہ پارکنگز بنائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا بھی کوئی نظام نہیں ہے. صرف 3% کوٹا رکھ دینا ہی کافی نہیں ہے. اور بھی جو اقدامات ہیں وہ حکومت کب کرے گی جو ان کی فلاح کے لیے ہیں، ان کو وہ مقام دینے کے لیے ہیں جو معاشرے میں ان کو دوسرے انسانوں کے برابر کھڑا کرے گا. یہ اس میں جو ہے وہ حکومت پنجاب مسلسل کام کر رہی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو ٹرانسپورٹ کرایوں میں ہے، یہ کوٹا تو پورا ڈیٹیل میں ڈسکس ہو گیا. ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کی سیٹیں ہیں، ان کی فری ایجوکیشن ہے. جس بھی انسٹیٹیوشن میں جانا چاہے گورنمنٹ ان کا خرچہ برداشت کرتی ہے. یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں. اور مزید جو چیزیں ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے آج پڑھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ جو جتنے میٹرو اسٹیشنز ہیں ان پہ ریمپس بنائے جائیں اسپیشل پرسنز کے لیے. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے، یہ جو آپ پارکنگ کے اندر تو یہ وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کی پھر امپلیمنٹیشن جو ہم آپ نے مل کے بطور معاشرہ کرنی ہے وہ ہم لوگ ذرا اس میں تھوڑا سا ہیں، وہ ایشوز تو ہیں ہمارے. لیکن یہ ہے کہ جو خوش آئند چیز بطور ایک نمائندہ میں ایک سرکار کا کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر اس کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ آ گئی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ پوری توجہ کر رہی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اقدامات کر کے ہم بیٹھ گئے ہیں، بلکہ وہ مسلسل ان کے لیے کام ہوتا رہتا ہے اور سوچ بچار رہتی ہے اور ان سے ہم ملتے رہتے ہیں کہ تاکہ مزید ان کے لیے کیا. لیکن آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے. جیسے میں نے آپ کو بسوں والی مثال دی ہے، میں نے آپ کو پارکنگ کی مثال دی ہے. اس طرح کی لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو ان خصوصی افراد کے لیے ہم کر سکتے ہیں. آپ اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا کہ بہت کام ہونے والا ہے؟ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ نہ صرف یہ جو خصوصی افراد کے لیے بلکہ زندگی کے جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں ان کے اندر بہت کام ہونے والا ہے. اور زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو پہلو ہی یہ ہے کہ جب تک آپ سمجھتے رہیں گے کہ اس میں مزید گنجائش ہے تو بندہ فلرش کرتا رہے گا، معاشرے فلرش کرتے رہیں گے. جہاں کہ سمجھ لیں گے کہ جی بس وی ہیو ڈن ایوری تھنگ تو وہاں تو آ کے اسٹیل میٹ ہو جائے گا نا، وہ تو رک جائیں گی چیزیں. سر دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان خصوصی افراد کو دوبارہ انسانوں جو عام جو ہم نارمل انسان ہیں ان کی صف میں کھڑا کر رہی ہے. کیا ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا پلان کیا جا رہا ہے؟ کوئی مصنوعی ٹانگیں ان کو لگائی جائیں، مصنوعی ہاتھ جو ہاتھ سے معذور ہیں ان کو مصنوعی ہاتھ لگائے جا سکیں تاکہ وہ کام کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا سکیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ ہماری وہ جو ہے ڈسیبلٹی بورڈ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، جس کے اندر یہ اچھا ہوا یہ آپ نے وہ ایک طرح سے انڈیکیشن آ گئی. اس کے ڈسیبلٹی بورڈ کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب 1 بلین پر اینم کی گرانٹ دیتی ہے، جس کے اندر ان کو اسسٹیو ڈیوائسز ہم فراہم کرتے ہیں. یہی چیزیں مطلب وہ آپ کہیں کہ جیسے یہ موٹر رکشہ ان کو فراہم کرتے ہیں، ویل چیئر فراہم کرتے ہیں، یہ جو دوسرے آپ نے لمس کی بات کی وہ فراہم کرتے ہیں. تو اس کے اندر بجٹ جو ہے پچھلے سال تک 50 کروڑ کا تھا، اب 1 بلین کا ہے. یہ صرف ایک مد کی میں بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ آف پنجاب فراہم کر رہی ہے. اور ان کی جو امپلائمنٹ پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی بلینز میں اس کی امپلیکیشن آتی ہے، مانیٹری امپلیکیشن، وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب برداشت کر رہی ہے. لیکن چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو حکومت کو اور مزید ان کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی حکومت جلد کرے گی، جن کی نشاندہی ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کی ہے. اور آج کے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے جو ذمہ داری ہے حکومت کی ان خصوصی افراد کے لیے. ناظرین ظاہر ہے کہ یہ جو معذور افراد ہیں یہ ہماری اسپیشل اٹینشن چاہتے ہیں، اور جسم کے مختلف اعضاء سے معذور افراد جو ہیں یہ انتہائی پرجوش، انتہائی پرعزم صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی حب الوطنی بھی نارمل انسانوں سے زیادہ دیکھی گئی ہے. اور جب ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تبھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خصوصی افراد ہیں یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہتے ہیں، لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. حکومت ان کے لیے کوئی ایسا میکانزم تیار کرے، کوئی ایسا پلان ترتیب دے تاکہ یہ جو لوگ خصوصی ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں وہ آگے آ سکیں. اور ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کو ایسے کلپس دکھائے تھے
ہم نے ہی ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جن لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں رہ کر اپنی معذوری کو شکست دی ہے. پوری دنیا میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں ناظرین کہ کوئی شخص اگر ہاتھ سے معذور ہے, اپنی ٹانگوں سے معذور ہے, سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, تو اس نے جس بھی شعبے میں حصہ لیا اس شعبے میں اپنے ملک کا نام روشن کیا, خواہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہو, وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. اسلام نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم ان خصوصی افراد سے عزت اور احترام سے پیش آئیں. ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان پر کوئی ایسی ذمہ داری نہ ڈالیں جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو عام انسانوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں, ان کے بہتر روزگار کے لیے کام کریں, ان کو معاشرے کا ایسا شہری بنائیں جیسے ہم دوسرے انسانوں کو سمجھتے ہیں, تاکہ خصوصی افراد خود کو کسی انسان سے کمتر نہ سمجھیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت دیں, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.